नाज़रीन, गजा को सफ़ा हस्ती से मिटाने के दावे करने वाला मुतकब्बर इसराइल अब जंग से भाग चुका है, क्योंकि गजा पर फतह तो बहुत दूर की बात, उसको अपना वजूद खतरे में नजर आ रहा है। और अगर वो अब दोबारा जंग छेड़ता है तो उसकी अपनी रियासत का कोई वजूद नहीं रहेगा, इसीलिए वो अब जंग से पीछे हट गया है। सबसे बड़ी खबर ये सामने आई है। इसके साथ साथ ये भी पता चला है कि उसकी फौज में कितना बड़ा बहरान पैदा हो चुका है। उसके कमांडर्स, उसके ऑफिसर्स और उसके सिपाही किस तरह बगावत कर चुके हैं और लड़ने से इनकार कर चुके हैं। और यह भी नाजरीन बात सामने आई है कि जब जंग जारी थी तो इस जंग के दौरान कितने ऐसे वाकयात हुए कि इनके सिपाही और ऑफिसर्स अपने सिपाहियों को जो कि घात में फंस गए थे उनको छोड़कर वहां से अपनी जानें बचाकर फरार हुए। ये सारे वाकयात भी सामने आ रहे हैं और उन बातों पर मोहर साबित कर रहे हैं जो हम आपसे 10-15 दिनों से बार बार कह रहे हैं कि इनको कितना नुकसान हो रहा है। अब वो तमाम चीजें भी सामने आ रही हैं। और इस सब से बढ़कर अब पूरी दुनिया की जो ताकतें हैं, जो आलमी ताकतें हैं, वो फैसला कर चुकी हैं कि अब फलस्तीन की आज़ादी नागुज़ीर है। तमाम ताकतें इस वक्त मुत्तफिक हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट ब्लॉक हो या फिर अमेरिका और मगरब का ब्लॉक हो। तमाम ताकतें इस बात पर राज़ी हो गई हैं, मुत्तफिक हो गई हैं कि फ़लस्तीन की आज़ादी होनी चाहिए। यूं जो तमाम रुकावटें थी फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए वो दूर हो चुकी हैं और अब फ़लस्तीन की आज़ादी बिल्कुल वाज़े नज़र आ रही है। किस तरह पूरी दुनिया की ताकतें इसके क़याम के लिए कोशिश कर रही हैं, वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे और किस तरह से चांसेस वाज़े तौर पर पूरे हो चुके हैं फ़लस्तीन की आज़ादी के, चाहे वो जंग के थ्रू हों या फिर डिप्लोमेसी के थ्रू हों। अब फैसला कुन घड़ी है, फ़लस्तीन की आज़ादी बिल्कुल करीब आ चुकी है। ये आपके साथ शेयर करेंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले मैं आपको इनकी रिवोल्ट जो हुआ है, जो इनकी आर्मी में बगावत हुई है, और ये बातें भी सामने आई हैं कि दौरान जंग ये किस तरह बुज़दिली दिखाकर अपने फौजियों को, अपने सिपाहियों को मौत के घाट में छोड़कर वहां से फरार होते रहे। ये पहले तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं और ऐसे ठोस शवाहिद, ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद आपके सामने रखूंगा कि इसको झुटलाया नहीं जा सका। और आपको तसल्ली होगी कि यार इन्होंने वाकई, इनको कितनी इबरतनाक शिकस्त हुई और मज़ामती तहरीक ने कितनी बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया, जिसने बाकी अरब ताकतों और बाकी दुनिया को भी जुर्रत दिखाई है कि इसराइल कितने जोगा है और उनको पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया है। ये आप इसराइली मीडिया ही का बयान देख लीजिए जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो खुद इस बात का इजहार कर रहे हैं कि उनके साथ ये चीजें हुई हैं। द डिसमिसल ऑफ 2 ऑफिसर्स कम आफ्टर देयर फोर्स विड्रॉल एट द हाइट ऑफ द बैटल आफ्टर नॉट रिसीविंग फायर सपोर्ट अगेंस्ट डजन्स ऑफ गनमैन, कि उन्होंने ऑफिसर्स को डिसमिस कर दिया है क्योंकि वो दौरान जंग भाग गए थे और अपने जो उनके सिपाही थे उनको फायर सपोर्ट नहीं दी। फिर इसी तरह का एक और वाकया हुआ, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, जिसमें कुछ सिपाही और ऑफिसर जो हैं वो घात में फंस गए जो कि मज़ामती तहरीक ने लगाया था, और उनको पीछे से जो सिपाही मौजूद थे इसराइली या ऑफिसर्स और कमांडर मौजूद थे जिन्होंने कवर देना था, जब उन्होंने देखा कि हमारे तो घात में फंस गए, अगर हम इनको छुड़ाने जाएंगे तो शायद हमारी भी जान चली जाए, तो वो बुज़दिली दिखाते हुए वहां से फरार हो गए और अपने सिपाहियों और ऑफिसर्स को वहीं छोड़ दिया मरने के लिए। तो इस चीज पर भी वो जो पूरी उनकी कमांडर और ऑफिसर थे जिन्होंने छोड़कर भागे थे उनको डिसमिस किया गया है। तो ये सारी उनकी बुज़दिली की दास्तानें वो खुद सुना रहे हैं, इसलिए इसे आप झुटला नहीं सकते। फिर आप ये एक और बयान देखिए कि अ स्वेयर क्राइसिस अरोज बिटवीन द कंपनी कमांडर्स and their soldiers and the battalion commander, causing almost half of them not to return to combat। अब ये बताने के पूरी बटालियन, उनके कमांडर्स वहां पर किस तरह से क्राइसिस पैदा हो चुका है और उनमें से किस तरह ये उन्होंने सरेंडर कर दिया कि अब हम दोबारा लड़ाई के लिए वापस नहीं आएंगे, क्योंकि जिस तरह से आपके ऑफिसर्स और कमांडर ने बुज़दिली दिखाई और उन्हें जंग में छोड़कर चले गए, तो अब वो जो उनके सिपाही हैं उनका मोराल डाउन हो गया कि भाई ये कैसी फौज है, हमारे कैसे कमांडर हैं, हमारे कैसे ऑफिसर्स हैं जो हमें छोड़कर, मतलब हमें मरने के लिए छोड़ रहे हैं और खुद पीछे हट रहे हैं। तो इस तरह उनका मोराल डाउन हो चुका है और उन्होंने कह दिया है कि वी आर नॉट रिटर्निंग टू कम्बैट। कम्बैट का मतलब होता है कि दोबारा लड़ने के लिए। वो कह रहे हैं हम वापस नहीं आने वाले हैं। तो वाज़े तौर पर हथियार डालकर बटालियंस वहां से रवाना हो चुकी हैं। खुद इसराइली मीडिया तस्लीम कर रहा है। तो सोचिए कि इसराइली फोर्स
جس کو آپ پتہ نہیں کیا ہوا سمجھے تھے، اس کو مزاحمتی تحریک نے پاش کر کے رکھ دیا ہے اور ان کی جو بزدلی تھی پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دی ہے۔ یہ صرف نہتے لوگوں پر گولیاں چلا سکتے ہیں، ان پر بمباری کر سکتے ہیں، اصلی فائٹرز کے ساتھ ان کے لڑنے کی جرت نہیں ہے۔ پھر آپ ایک اور بیان دیکھیے، ڈسمسل آف اے کمپنی کمانڈر اینڈ ہز ڈیپٹی ان دا اسرائیلی آرمی فالوئنگ دا غازہ بیٹل، کہ کمانڈر سے لے کر پھر اس کے ڈپٹی کمانڈر اور پوری جو کمپنی ہے مطلب ان کی آرمی میں، اس کو ڈسمس کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بزدلی دکھائی اور اپنے فوجیوں کو چھوڑ کر پیچھے بھاگے، اور اسی طرح جب اب جنگ رکی بھی ہے تو سرنڈر پر سرنڈر ہو رہا ہے، وہاں کے فوجی لیو کر رہے ہیں کہ ہم نے اس آرمی میں نہیں لڑنا، یہ تو اتنی بزدل ہے۔ پھر آپ اسرائیلی میڈیا کی زبانی سنیے کہ مزاحمتی تحریک نے کتنی بڑی سکسیس حاصل کی ہے۔ Hamas succeeded in demonstrating its ability to send its member to northern Gaza ڈسپائٹ دا پریزنس آف آرمی نیئر بائی۔ اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے درمیان میں سے راستہ کاٹ دیا تھا بقول ان کے، اور ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ یہ ان کی کوئی پریزنس نہیں ہے اور ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ان کے بقول یہ تھا کہ انہوں نے نارتھ اور ساؤتھ کو ڈیوائیڈ کر دیا اور درمیان میں ان کی آرمی موجود ہے، اور اس طرح انہوں نے کٹ آف کر دیا، نارتھ سے ساؤتھ کوئی آ سکتا ہے، نہ ساؤتھ سے کوئی نارتھ جا سکتا ہے۔ اب خود اسرائیلی میڈیا یہ تسلیم کر رہا ہے کہ جو مزاحمتی تحریک کے فائٹرز ہیں وہ ساؤتھ سے نارتھ میں گئے ہیں، حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی ہماری کی پریزنس وہاں پر ہے، تو یہ مزاحمتی تحریک کی کامیابی ہے کہ وہ ساؤتھ سے نارتھ میں پہنچے ہیں، سپلائی ان کے فائٹرز، ان کے ویپنز جو بھی انہوں نے پہنچانا تھا وہ ساؤتھ سے نارتھ میں ایزیلی پہنچ گئے ہیں۔ اور حالانکہ یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے 200 میں ڈیوائیڈ کر دیا، تو یہ بھی جھوٹ خود ان کا میڈیا ان کو بے نقاب کر رہا ہے۔ حماس سکسیڈز ان شوئنگ دیٹ اٹ ہیز ناٹ بین ڈیفیٹڈ ان نارتھ غزہ۔ مزاحمتی تحریک نے یہ خود ثابت کیا ہے کہ وہ نارتھ غزہ میں ڈیفیٹ نہیں ہو سکی، اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے۔ پھر دیکھیے انہی کا بیان کہ سنوار بروٹ ڈیزاسٹر ٹو دا اسرائیلیز۔ اب یہ جو یحییٰ سنوار ہیں ان کا پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ بہت بڑے لیڈر ثابت ہوئے ہیں۔ یہ 15 سال اسرائیل کی جیل میں رہے اور اسرائیل نے بڑی ٹل لگائی کہ ان کو وہ اپنے ساتھ ملا لے تاکہ وہ مزاحمتی تحریک کے ساتھ یہ غداری کرے، لیکن یحییٰ سنوار نے نہ ہی غداری کی، اور یہ بھی ان کو یقین تھا کہ میں ان کی قید سے نکل جاؤں گا۔ تو 15 سال قید میں رہنے کے بعد وہ نکلا ہے، اور 7 اکتوبر کا حملہ ہو، یہ پرزنر ایکسچینج ڈیل ہو، یہ جنگ میں وقفہ ہو، یا جو بھی آپریشن ہو، اس سب کا جو پیچھے برین ہے وہ یہ یحییٰ سنوار ہے، جس نے اسرائیل کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے ہیں۔ ایک طرف ان کو پوری دنیا میں ننگا کر دیا، دوسرا غزہ میں ان کو اتنی عبرتناک شکست دلوائی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ کیسا بہادر آدمی ہے، اس کی بیوی اور اس کے بچے 2014 کی جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، یہ اپنے بچوں کو قربان کر چکا ہے، اپنی پوری فیملی کو قربان کر چکا ہے، لیکن وہ فلسطین کی آزادی سے پیچھے نہیں ہٹا۔ تو یحییٰ سنوار اس پورے جنگ کا برین ہے، اور خود اسرائیلی میڈیا یہ تسلیم کر رہا ہے کہ یہ ڈیزاسٹر لے کر آیا ہے ہمارے لیے، تباہی لے کر آیا ہے یحییٰ سنوار، صرف ایک شخص ان کے اعصاب پر سوار ہو چکا ہے۔ تو اب ناظرین یہ ساری شکست، تباہی اور اپنی وجود کا خطرہ دیکھتے ہوئے اسرائیل واضح طور پر پیچھے ہٹ گیا ہے۔ ایسی تاریخی اور قابل فخر کامیابی کبھی بھی فلسطین کو حاصل نہیں ہوئی۔ اتنا طاقتور، سو کال طاقتور اسرائیل، فضائیہ، آپ کی نیوی، مغرب کا اسلحہ، امریکہ کا اسلحہ، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، لیکن اور یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور وحشیانہ بمباری کی گئی، 20,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا، 40,000 سے زیادہ لوگوں کو زخمی کر دیا۔ آج نیو یارک ٹائم کی رپورٹ آئی ہے کہ جتنے لوگ یہاں پر شہید ہوئے ہیں عراق، افغانستان اور سیریا کی وار میں اس سے کم ہیں۔ اس جنگ میں افغانستان، عراق اور سیریا سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، یہ آج نیو یارک ٹائم کی رپورٹ آئی ہے۔ تو صرف 79 لوگوں پر انہوں نے بمباری کی، لیکن اب جو شکست ان کو سامنے نظر آئی ہے اس کے بعد یہ واضح طور پر پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور اب اسرائیل جو ہے وہ معاہدے میں اضافے کی بات کر رہا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنگ نہیں لڑنی، اگر ہم دوبارہ جنگ میں جاتے ہیں تو ہمارے لیے یہ بڑا خطرناک ثابت ہوگا۔ تو اب خود اسرائیل، ان کا وزیر اعظم، ان کی کابینہ، ان کے عوام، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ میں وقفہ جو چل رہا ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، حالانکہ ابھی چند گھنٹوں بعد یہ وقفہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ وقفہ بڑھنا چاہیے، اب یہ اور آگے چلنا چاہیے، اور یہ اس کو مکمل سیز فائر کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آگے کھائی ہے پیچھے کنواں ہے۔ اگر یہ آگے بڑھتے ہیں تو غزہ پر تو قبضہ بھول گئے نا، یہ ان کی اپنی ریاست جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ یہی بات ان کو امریکنز بہت ٹائم سے سمجھا رہے ہیں کہ بھائی
یہ کام نہ کرو. اور لبنان وار سے بھی ان کو بار بار اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو یہاں سے نہیں جیت پا رہے, لبنان سے کوئی پنگا نہ لے بیٹھنا. تو اب اسرائیل کو یہ سمجھ آ گئی ہے اور وہ خود کہہ رہا ہے, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. آپ اگر پچھلے 49 ڈیز اٹھا کر دیکھ لیں تو کیا اسرائیل کا تکبر تھا, کیا ان کا غرور تھا, کس طرح سے انہیں نہتے لوگوں پر بمباری کی, ہاسپٹل, سکول, مساجد, کسی چیز کو انہیں نہیں چھوڑا, کسی چیز کی انہوں نے پرواہ نہیں کی. یہ اس دور کی سب سے ظالم قوم ثابت ہوئے ہیں. تو آج وہ ان کا تکبر اور غرور اس طرح سے خاک میں مل گیا ہے کہ آج وہ خود جنگ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو یہ بہت بڑی تاریخی کامیابی ملی ہے. اچھا, اب اس سب کے بعد جو فلسطین کی آزادی ہے وہ اور کلیئر ہو گئی ہے, اس کی پوزیشن اور مضبوط ہو گئی ہے, کیونکہ ایک تو وہ غزہ کو قبضہ نہیں کر سکے, پھر ان کا اپنا وجود خطرے میں لگ رہا ہے, اور تیسرا جو میجر ناظرین فیکٹر ثابت ہوا ہے وہ مغرب اور امریکہ کو یہ سمجھ آئی ہے کہ جتنا پاورفل اب فلسطین ہو چکا ہے اور جس طرح عرب اس کے ساتھ شانہ بشانہ آ کر کھڑے ہوئے ہیں, یہ تو اسرائیل کا وجود خطرے میں آ گیا ہے. یعنی اب فلسطین کی جو آزادی ہے وہ اسرائیل کے استحکام کے ساتھ مشروط ہو گئی ہے. یعنی اگر اسرائیل کو قائم رکھنا ہے تو پھر فلسطین کو آزادی دینا ہوگی. یہ اس جنگ نے بہت میجر جو کردار ادا کیا اور اس دہانے پر لے کر آیا ہے کہ اگر اسرائیل کو قائم رکھنا ہے تو فلسطین قائم ہوگا. فلسطین کے قیام کے باوجود آپ اسرائیل کو قائم نہیں رکھ سکتے. یہ سب سے بڑا فیکٹر ہوا ہے. بائیڈن پہلی بار اس نے کہا ہے کہ اس کی آزادی فلسطین کی ہونی چاہیے. خود آپ کے سامنے بیان رکھ رہا ہوں جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے. ایک تو انہوں نے کہا کہ اس ٹروس جو وقفہ چل رہا ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے, پریزنر ایکسچینج ڈیل کو بڑھایا جائے, جنگ بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ اب 2 اسٹیٹ سولوشن کا وقت آ گیا ہے, اب فلسطین کو آزاد کرنا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی ہمدردی ہو گئی ہے فلسطینی لوگوں سے, یا انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہو رہی ہے, بلکہ جو فیکٹر سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہو رہا ہے وہ وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب اسرائیل کا قیام خطرے میں پڑ گیا ہے. ان کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جہاں پر صورتحال چلی گئی ہے, اب اگر فلسطین آزاد نہیں ہوتا تو اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا. یہ اصل بات ہے. اور آپ ان کی نوٹنکی چیک کریے نیتن یاہو کی, ان کی اور بائیڈن کی بات ہوئی. اس کے بعد نیتن یاہو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بائیڈن کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس ٹروس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں لیکن ہم جنگ میں ضرور جائیں گے, جب یہ ٹروس ختم ہوگا تو ہم جنگ میں ضرور جائیں گے. تو بندہ ان سے پوچھے بھائی تمہیں روک کون رہا ہے, وہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کے ہاتھ تو ابھی بھی ٹریگر پر ہیں, وہ تو پوری تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی جاؤ نا آپ, ابھی چند گھنٹے معاہدہ ختم ہونے والا ہے. آپ پہلے کون سے معاہدوں کی پرواہ کرتے ہو یا آپ کو کون سے قانون کی پرواہ ہے؟ آپ جائیں ابھی فیصلہ کر لیں. آپ نے 20 دن کیوں انتظار کرنا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے, بھائی آپ جائیں نا, وہ تو انتظار کر رہے ہیں, ابھی فیصلہ ہو جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, دنیا کو پتہ چل جائے گا کون طاقتور ہے. آپ کریں قبضہ, آپ کو کون روک رہا ہے؟ تو صرف اپنی شکست کو چھپانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ اب چھپ نہیں سکتی ہے. تو امریکہ کے ساتھ باقی جو مغرب کی طاقتیں ہیں, دیکھیں نا آپ کا کمیونسٹ بلاک جو ہے یعنی چائنا, رشیا, یہ تو پہلے سے ہی فلسطین کی آزادی چاہتا ہے اور اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور اب زیادہ مؤثر کھل کر سامنے آیا ہے. اور امریکہ, کینیڈا اور آپ کا مغرب اب یہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ بالکل آزادی ہونی چاہیے. اور اس میں فیکٹر آپ نے وہی ذہن میں رکھنا ہے, کوئی ہمدردی کی بات نہیں ہے. فرانس کا بیان آپ دیکھیے, فرانس نے بھی آزادی کی حمایت کر دی ہے اور فرانس کو شی جن پنگ نے خود کال کی تھی ان کے صدر کو, اور ان کو دونوں نے یہ بات ہے آپس میں بات چیت کی کہ فلسطین کی آزادی کے حوالے سے, اور فرانس اس چیز پر متفق ہوا ہے کہ ٹھیک ہے اب ٹائم آ گیا ہے کہ فلسطین کو بھی آزاد ریاست ملنی چاہیے اور اس کو ریکگنائز کیا جانا چاہیے. پھر یو کے فورن سیکٹری کا بیان دیکھ لیجئے, جو یو کے نمائندہ ہیں, وہ آپ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, اٹس ٹائم فار 2 اسٹیٹ. یہ سب سے بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے کہ جب تک فلسطینی عوام کو طویل مدتی تحفظ, سلامتی اور استحکام حاصل نہیں ہوتا, اسرائیل کو بھی طویل مدتی سلامتی اور استحکام حاصل نہیں ہو سکتا. میرے خیال سے یہ والا جو ان کا بیان ہے یہ میری اس پوری ویڈیو کا کرکس ہے. یہ بات اصل میں مغرب کو سمجھ آئی ہے, امریکہ کو سمجھ آئی ہے کہ آج حالات دیکھیں نا, اس سے پہلے کیا تھا فلسطین کے پاس, اس سے پہلے ان کے پاس پتھر تھا, وہ گولی چلاتے تھے یا آگے سے پتھر مارتے تھے, پتھر سے تو ان کو کوئی نقصان نہیں تھا نا. آج جو ان کے پاس 1.5 لاکھ میزائل آ گیا, ہزاروں ان کے پاس فائٹرز ہیں, پورا مڈل ایسٹ ان کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے, تو آج جو طاقت وہ دیکھ رہے ہیں فلسطین کے ساتھ, اس نے خطرے میں ڈال دیا اسرائیل کو. یہ بیسیکلی تبدیلی آئی ہے اور کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس سے پہلے وہ کمزور تھے, اسرائیل جو مرضی کر رہا تھا کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا, یہ بم برساتے تھے, وہ آگے سے پتھر مارتے تھے. تو اس لیے نہ مغرب کو پرواہ تھی نہ اسرائیل کو پرواہ تھی. تو آج ان کو لگتا ہے کہ جتنے وہ طاقتور ہو چکے ہیں یہ تو ان کو نگل جائیں گے,
تو ہمیں اب اسرائیل کو بچانے کے لیے اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا، ہمارے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں۔ تو جو تمام بڑی طاقتیں ان کے بیان آپ کے سامنے رکھے ہیں، نیٹو کا بیان بھی دیکھ لیجئے کہ وہ واضح طور پر 2 اسٹیٹ سلیوشن کی بات کر رہا ہے اور اس جنگ کو مزید نہ بڑھانے کی بات کر رہا ہے۔ اور نیٹو تو آپ کو پتا ہے کہ جنگوں کا ماسٹر سمجھا جاتا ہے، کون سا ایسا کونا ہے جہاں پر اس نے جنگ نہیں کی، کون سا ایسا ملک ہے جو ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور انہوں نے جنگ نہیں کی۔ تو آج نیٹو کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پر اب پنگا لینا جائے وہ آسان نہیں ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہماری گلوبل سطح پر جیت ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں کہ دنیا بدل رہی ہے، دنیا کا جو پاور آف پول ہے وہ بدل رہا ہے۔ آج دیکھیں مغرب پوری طرح سے کرائسس کا شکار ہے، ان کی اکانومی جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہے۔ یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ 2030 تک یوکے جو ہے وہ کوئی دنیا کی 10 بڑی اکانومیز میں شامل نہیں ہوگا۔ فرانس، باقی جو آپ کا یورپ ہے، ان کی اکانومیز متاثر ہو رہی ہیں۔ تو آج مغرب میں وہ پاور نہیں رہی۔ خود امریکہ لیڈرشپ کرائسس کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، اپنی اکانومی کے کرائسس کے ساتھ جھگڑ رہا ہے۔ آپ نے اس کا ٹرمپ کا بیان نہیں دیکھا؟ وہ کہتا ہے کہ آج ہماری سڑکیں، ہمارے روڈ ایسا لگتے ہیں ہم کوئی تیسری دنیا کے ملک ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر ان کے اپنے مسائل ان سے حل نہیں ہو رہے، تو آج وہ اس طرح سے مدد نہیں کر سکتے۔ تو آج دنیا میں جو پاور ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے۔ تو آج ان کی وہ طاقت نہیں رہی جو آج سے 30 سال پہلے تھی، 50 سال پہلے تھی، جب عربوں نے اسرائیل کے ساتھ جنگیں کی۔ آج وہ والے حالات نہیں، آج حالات مختلف ہو چکے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں، غزہ کا چھوٹا سا ٹکڑا جو کہ صرف 6 کلومیٹر چوڑا ہے اور جس کا انہوں نے دہائیوں سے محاصرہ بھی کر رکھا ہوا ہے، اس کو یہ فتح نہیں کر سکے، تو انہوں نے کیا فتح کرنا ہے؟ پھر آپ دیکھیں افغانستان کی جنگ، عراق کی جنگ، سیریا کی جنگ، کیا امریکہ جیتا ہے؟ بالکل نہیں جیتا۔ پیچھے ویتنام کی جنگ چلے جائیں، کیا امریکہ وہ جنگ جیتا ہے؟ بالکل نہیں جیتا۔ انہوں نے تباہی مچائی ہے، جیسے اسرائیل نے تباہ کر دیا، بم گرا دیے۔ یہ تو تمام جنگیں یہ ہارے ہیں۔ افغانستان کی جنگ، وہ طالبان پھر سے آ گئے ہیں، کیا آپ ان کو ہرا سکیں؟ بالکل نہیں ہرا سکے۔ ہاں، افغانستان میں نہتے لوگوں کو آپ نے مارا، وہاں پر تباہی کی، لیکن جنگ آپ نہیں جیت سکے۔ تو آج حالات مختلف ہیں، اور پوری پکچر آپ دیکھ کر یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اب پریکٹیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہی ہے، اب فلسطین معاملات کو اس نہج پر لے کر آیا ہے کہ فلسطین نہیں تو اسرائیل نہیں، اگر اسرائیل کو رکھنا ہے تو پھر فلسطین کو بھی رکھنا پڑے گا۔ یہاں پر اب معاملات آ گئے ہیں، اور یہ ساری جو کریڈٹ جاتا ہے وہ پہلے مزاحمتی تحریک کو جاتا ہے، پھر آپ کا یمن کو، لبنان کو اور ایران کو جاتا ہے، جو کھڑے رہے اور مدد کرتے رہے اور بالکل پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ ناظرین اہم ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھے۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔